रेड जोन विद साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हम सेकंड एपिसोड करेंगे राइवन डायसिस के हवाला से, क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था कि हमें अभी उस तरह से एक्सेस हासिल नहीं हुई बिशप आज़ाद मार्शल साहब की और उनके जो स्टाफ और रफ़का हैं, मगर उसके पहले प्रोग्राम के बाद उन्होंने ख़ुद रब्ता भी किया और हमें एक्सेस दी और उनसे मीटिंग हमारी हुई। उसमें शामिल हैं बिशप आज़ाद मार्शल साहब और उनके जो वाइस चेयरमैन हैं इमैनुअल खोकर साहब, जो पादरी हैं राइवन डायसिस के, और इसके साथ नुमान रास जो है जो कि डायसिस के सेक्रेटरी भी हैं, और इसके साथ ज़हीर अब्बास साहब जो कि उनके एडवाइज़र हैं लीगल प्रॉपर्टीज़ के मैटर्स को भी देखते हैं, और इसके साथ शामिल थी परसिका कामरान जो कि प्रिंसिपल हैं लूसी हैरिसन की। तो नाजरीन, हमने उनका मौक़िफ़ भी लिया क्योंकि हमारी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती जब तक हम दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ ना ले लें। तो आज हम चाहेंगे कि हम उनका मौक़िफ़ भी रखें आपके सामने, और इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है नाजरीन कि हम किसी पे कीचड़ उछाल रहे हैं या हम किसी की ज़ातियात पे बात कर रहे हैं। मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि हम सब जो है कोशिश करते हैं कि उन पहलुओं पर रोशनी डाली जा सके कि जिसकी वजह से कम्युनिटी एट लार्ज जो है वो सफ़र करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने पहले कभी इन इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया जहाँ पर पासबानों की और बिशप साहबान की हम कोई बात की हो। और फिर कहूँगा कि हम चाहेंगे कि हमारे अदारों में जो सिस्टम्स हैं वो इन प्लेस हों। हम चाहेंगे कि हमारे जो बिशप साहबान हैं, पादरी साहबान हैं, जो कि शेपर्ड्स हैं, जो कि चरवाहे हैं अपनी अपनी कलीसियाओं के, उनको रोल मॉडल होना चाहिए। तो नाजरीन, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि शेयर कर सकूँ कि बिशप आज़ाद मार्शल साहब ने कहा कि आप मेरा नाम लेके कोट कर सकते हैं, मगर उन्होंने माजरत की कि वो टीवी पर नहीं आना चाहते। तो सबसे पहला जो सवाल मैंने उनसे किया कि क्यों लोग कह रहे हैं कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिशप हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सब मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि जब मुझे बिशप बनाया गया तो सारे जो 17 रुकनी कमेटी थी, और आप देख सकते हैं मेरे साथ कि उन्होंने 17 ने अपने साइन किए, और उसमें कहा गया कि हमने अपनी अपनी जगह वेरिफिकेशंस कर ली हैं कि बिशप आज़ाद मार्शल साहब ने ईरान के जो उनका ओहदा था बिशप का, उधर से रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद बिशप आज़ाद ने कहा कि ये गंद मेरा पैदा किया हुआ नहीं है, बल्कि ये बिशप सैमुअल अज़राया साहब ने सारा गंद पैदा किया है, करप्शन की है, और अब वो ही हैं इनके पीछे जो कि सारे इन मुहरकात जो हो रहे हैं, जो पारिसबान हरकत कर रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ बिशप सैमुअल अज़राया हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि वो चंद माह पहले पाकिस्तान आए और उन्होंने आके ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्लांट की। और इसके बाद हमने बात की कि ये पादरी साहबान जो हैं जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि साजिद, मैंने कोशिश की थी इनके साथ सुलह सफाई हो जाए, और राइवन डायसिस में हमने ये मीटिंग भी कॉल की, मगर जैसे उन्होंने वहाँ पर गाली गलोच की, मेरे ख़िलाफ़ बातें की। मैं चाहूँगा नाजरीन वो भी आप देखें स्क्रीन पर। और मैंने बिशप साहब से पूछा कि एक इतराज़ आ रहा है कि 5 करोड़ की एक अमाउंट जो है वो सेंट थॉमस सेमिनरी में आई, उनके अकाउंट में आई, मगर जब देखते हैं कि ज़मीन जो है 23 एकड़ की, जिस पे एक पुराना घर बना हुआ है, और उसको पैसे आपने अपने दूसरे अकाउंट में मंगाए, बजाय कि वो पैसे आप राइवन डायसिस के अकाउंट में मंगाते, और आपने उस जगह का नाम भी वेंडरबेल
رکھ دیا جو کہ آپ کے ایک ڈونر ہیں جو اینڈریو وینڈربیل ہیں نیدرلینڈ سے، ان کے نام پر رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ یہ بہت بڑا اعتراض ہے جو آپ کا سٹاف پاسداری جو کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تو مانا کہ وہ جو زمین ہے وہ رائیون ڈائسس کی ہے، 23 ایکڑ زمین، اس پہ ایک پرانا گھر بھی بنا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی اعتراض ہم نے سمجھا نہیں کہ ایک بندہ فنڈنگ کر رہا ہے تو ہم نے اس کے نام پر اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ مگر انہوں نے کہا کہ اس کا ہم ووکیشنل سینٹر بنانا چاہتے ہیں، ٹریننگ سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر مسیحی بچے آ کر پڑھ سکیں، ہنر سیکھ سکیں۔ مگر یہاں پہ جو بات ہے دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ وہ فنڈز کی ٹرانسپیرنسی رہنا بڑا ضروری تھی، کہ وہ جو آپ کے پاس پیسے آئے اور آپ نے انویسٹ کیا اس کے اوپر، اور پھر اس کا نام بھی رکھ دیا اس ڈونر کا جو رائیون ڈائسس کا ڈونر نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے اپنے جو پرسنل پروجیکٹس ہیں اس کا ڈونر ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ساجد ہم نے اب ان کے کہنے پر وہ نام بھی تبدیل کر دیا ہے اور اس کا نام کرسچین ٹیکنیکل سینٹر رکھ دیا ہے۔ تو یہ تھا جو بشپ صاحب نے فرمایا، اور میں نے پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریکنسیلیشن ہو جائے ان تمام پادری جو کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، آواز بھی بلند کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور ہو سکتی ہے ریکنسیلیشن، مگر شرائط پہ ہوگی وہ ایسے کہ سارے جو کیسز انہوں نے میرے اوپر کیے ہوئے ہیں وہ واپس لیے جائیں اور مجھے کانسٹیٹیوشنل بشپ تسلیم کریں۔ تو ناظرین، یہ تو موقف تھا بشپ آزاد مارشل صاحب کا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق کانسٹیٹیوشنل بشپ ہوں، کانسٹیٹیوشن مجھے اجازت دیتی ہے، اور ان تمام 17 کے 17 لوگوں نے سائن بھی کیے، تمام بشپ صاحبان نے مجھے ووٹ دیا سوائے ایک بشپ صاحب کے جو صادق ڈینیل ہیں، باقی سب نے مجھے ووٹ دیا۔ تو یہ بات تو ہے ان کی کانسٹیٹیوشنل انکانسٹیٹیوشن اپوائنٹمنٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاسبان جو ہیں ان کے ساتھ صلح بھی ہو سکتی ہے، اکٹھے کام بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ کنڈیشنل ہوگا کہ وہ اپنے تمام جو کیسز انہوں نے میرے اوپر کیے ہیں، رائیون ڈائسس کے اوپر کیے ہیں، واپس لیں اور مجھے کانسٹیٹیوشنل بشپ تسلیم کریں۔ تو ناظرین، میں آگے چلتا ہوں، جو ان کے سٹاف کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی انہوں نے کیا کہا۔ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی کی مرضی کے عین مطابق کو فیصلہ نہ ہو، اس کے فائدے کا نہ ہو، تو پھر وہ مخالفت کرتا ہے۔ بشپ آزاد مارشل صاحب آئینی طریقے کے ساتھ باقاعدہ الیکشن کے تھرو ڈائسس آف رائیون کے بشپ مقرر ہوئے ہیں، اور ہم سب پادری صاحبان پورے ڈائسس کے ہم سب نے مل کر انہیں اپنا بشپ تسلیم کیا، اور اب چونکہ وہ ہمارے بشپ ہیں اس لیے ہمیں اپنے سسٹم کی تابع داری اور اپنے بشپ کی بھی تابع داری اور عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ اچھا ناظرین، ہم پہلے بات کریں گے فائنینسز کے اوپر۔ فائنینسز کے اوپر اس لیے کہ جہاں پر فائنینس ہوتا ہے وہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں پر پراپرٹی ہوتی ہے وہاں پر قبضے ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے پروگرام میں آپ کو دکھایا کہ بشپ سیمول عزرائیہ صاحب جب گئے اس کو چھوڑ کر، تو 8,66,00,000 کے لگ بھگ پیسے وہاں موجود تھے، اکاؤنٹ میں بھی اور کیش میں بھی۔ اور یہاں پر جو جب مجھے بتایا بشپ آزاد مارشل صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ 2017 میں ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور جب ہوئی، تب یہ سرٹیفکیٹس جو تھے، سیونگ سرٹیفکیٹ، ڈیفنس سرٹیفکیٹس جو تھے، یہ وہاں موجود تھے، مگر ان کی جو میچیورٹی تھی وہ تھی 30 مئی 2019 کو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چند ہفتہ پہلے یہ میچیور ہوئے ہیں بانڈز۔ اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب بشپ سیمول عزرائیہ صاحب چھوڑ کے گئے تو وہ بہت سارے یہاں سے پیسے بھی لے گئے، اور ایک گاڑی تھی لینڈ کروزر پراڈو 1996 ماڈل، وہ بھی 20 لاکھ کی بیچ کر بشپ سیمول عزرائیہ صاحب یہاں سے رخصت ہوئے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ کہ وہ گاڑی جو ہے جس کا کلیم کیا بشپ آزاد مارشل نے کہ وہ 20 لاکھ کی بیچ کے چلے گئے، آپ اس کا ماڈل نمبر، چیسس نمبر
اور اس کا انجن نمبر دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ اسکرین پر. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا جو خزانچی تھی رائیون ڈائسز کی ریشا قادر. انہوں نے کہا کہ مجھے زبردستی ہراس کر کے نکالا گیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ بشپ آزاد نے پریشرائز کیا. انہوں نے جو چاہا تھا وہ ہو نہیں رہا تھا، اور ایک ہی بات کا پریشر میرے پہ تھا کہ ایس خزانچی آپ ریزائن کر دیں، آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. میں نے کہا مجھے بتائیں پہلے میں نے کیا کیا ہے جو میں چھوڑ دوں ایسے ہی. کہنے لگے آپ نے کچھ نہیں کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ریزائن کر دوں گی، لیکن میں پہلے بشپ سے ملنا چاہتی ہوں اور ایگزیکٹو میں کروں گی. منڈے کو میرے پاس آئے اور ول یو بلیو می میرا ریزگنیشن ڈائسس کے لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے میرے لیے لے آئے. میں نے کہا اتنا میرا ریزگنیشن اگر ریکوائرڈ ہے، اتنی وہ ہے، ایسے کیا ہو گیا. میں گئی بشپ صاحب کے پاس، بشپ آزاد سے ملی میں نے ان سے کہا بھئی یہ مجھ سے ریزائن مانگ رہے. ہی سیڈ ہاں ریشا آپ ریزائن کر دیں. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کنسرنز جو کہ بشپ آزاد مارشل نے ایک لیٹر کے ذریعے ریشا صاحبہ کو بھی لکھے، اور اس میں مینشن کیا گیا کہ بشپ سیمول عزرائیہ بھی کرپشن میں انوالو رہے، اور انہوں نے ہائی لائٹ کیے جن جن اکاؤنٹس میں سے بشپ سیمول عزرائیہ نے پیسے لیے. ناظرین آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ بشپ آزاد صاحب نے ریشا قادر کو لکھا 6 سپٹمبر 2018 کو، اور اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ دیکھنے کی کہ ایک پروجیکٹ تھا یوتھ پروجیکٹ اور ایک تھا پیس بلڈنگ پروجیکٹ. اور اس میں جو ڈسکرپنسیز آئیں آڈیٹرز نے بتائیں وہ ہے تقریباً 28,89,600 روپیز. یہ یوتھ پروجیکٹ میں ان کو نہیں سمجھ لگی کہ کہاں پہ یہ پیسے خرچ کیے گئے. اور اس کے ساتھ ہی آپ میرے ساتھ دیکھیں کہ پیس بلڈنگ پروجیکٹ ہے جس میں 15,25,000 اور 80 روپے جو ہے آڈیٹرز نے کہا کہ یہ ان کو نہیں مل رہے، ڈسکرپنسیز ہیں اور شک و شبہات جا رہے ہیں ایمبیزلمنٹ کی طرف. تو یہ بشپ آزاد نے 2018 میں لیٹر لکھا ریشا صاحبہ کو، اور میں بتاتا چلو جو ریشا ہے وہ بشپ سیمول عزرائیہ صاحب کی سالے کی جو بردر ان لا ہے ان کی مسز ہیں. اور اس کے بعد آگے چل کر اگر ہم دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ دارالمسرت اور جنرل فنڈ آف ڈائسز جو ہے رائیون کی، اور اس کے آگے جا کے لکھا ہے کہ furthermore the auditor has raised strong concerns about general fund of diocese of Raivan. During the year 2017, unidentified loans have further given to Darul Musarat from general fund which have been received from unidentified sources, and no evidence has been provided for the sources as well as repayment terms. The loan for Darul Musarat increased from 7.2 million 72 لاکھ سے بڑھ کر 88 لاکھ ہو گیا, and for general fund it increased from 2.06 million to 5.497 million. اس کا مطلب جو لون ہے دارالمسرت کا وہ بڑھ کر 72 سے 88 لاکھ ہو گیا, اور جنرل فنڈ میں جو تھا انکریز ہو گیا 2 ملین سے یعنی 20 لاکھ سے 54 لاکھ تک چلا گیا. اگلے پوائنٹ میں جو کہہ رہے بشپ آزاد کہ آڈیٹرز نے جو ان کو رپورٹ کی کہ اکارڈنگ ٹو دا آڈیٹر the treasurer and accounts department prohibited him from access to the diocese of Raivan's donors account, that is Standard Chartered Bank USD account number بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, which had a single signatory Bishop Samuel Robert Azariah, in contradiction to the compliance law and ordered norms as well as the violation of the diocese of Raivan's constitution. اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بشپ عزرائیہ نے 3 ڈیفرنٹ چیکس جو ہے وہ وڈرا کرائے 2017 میں ہی,
اور یہ ڈالر اکاؤنٹ سے لیے گئے، آپ اکاؤنٹ نمبرز دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے $26,000۔ یہ جو بشپ عزرایہ نے جو اکاؤنٹ تھا ان کا ڈائسس کا، جہاں پہ ڈونرز کے فنڈز آتے تھے ناظرین، وہ صرف اور صرف ایکسیس جو تھی وہ بشپ صاحب کو حاصل تھی، بشپ عزرایہ کو، اور انہوں نے اعتراض بھی کیا آڈیٹرز نے کہ یہ اکاؤنٹنگ پروسیجرز کے خلاف ہے اور یہ نارمز کے خلاف ہے اور ڈائسس کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے کہ سنگل سگنیٹری ہو، مگر انہوں نے پھر بھی جاتے جاتے بھی $26,000 جو تھے وہ کیش کرا لیے وہاں سے۔ اس کے بعد ناظرین بات آتی ہے پروویڈنٹ فنڈ کی۔ تو پروویڈنٹ فنڈ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے the auditor pointed out that the provident fund account needs clarification as 2012 audit statement with closing balance was تقریباً 24,75,000 which does not match with the cash balance with the bank. The closing balance in the bank statement is 3,23,000۔ تو اس کا مطلب ہے ناظرین کہ 2013 میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو 24 لاکھ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ کلوزنگ بیلنس شو کر رہی ہے، مگر آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب ہینڈنگ اوور ہو رہی ہے وہاں پر بشپ عزرایہ جب ہینڈنگ اوور کر رہے ہیں تو اس وقت جب انہوں نے 28 اگست کو 2017 کو بینک سٹیٹمنٹ نکلوائی بشپ اعزاز صاحب نے، تو اس وقت جو بینک کا جو اکاؤنٹ شو کر رہا ہے وہ 21,000 بتا رہا ہے پروویڈنٹ فنڈ پڑا ہوا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں جو ہمیں انفارمیشن ملی کہ جو پروویڈنٹ فنڈ ہے، پہلے تو بتاؤ پالیسی کوئی نظر نہیں آئی ہمیں وہاں پر، مگر جو پروویڈنٹ فنڈ ہے اس کو ریشا جو وہاں کی خزانچی تھی انہوں نے اپنی جاب میں رہتے ہوئے ہی 100% فنڈ جو تھا اس کو نکلوا لیا اپنا، اور جو کہ پالیسیز کے خلاف ہے۔ تو جب ہینڈ اوور کیا گیا تو 21,000 بیلنس میں پڑا ہوا تھا پروویڈنٹ فنڈ بیلنس میں۔ آڈیٹر یہاں پہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ڈیفیسٹ تھا جو ہونا چاہیے تقریباً 44 لاکھ ہونا چاہیے تھا، اور جو ڈیفیسٹ ہے وہ 43,78,000 ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ وہاں پر ڈیفیسٹ تھا۔ تو یہ سارے پروفز ہے جو بشپ اعزاز صاحب نے کلیم کیے ہیں کہ بشپ سیمول رابرٹ عزرایہ جو ہیں وہ کرپشن کر کے گئے رائیون ڈائسس سے، اور ایسی مشکل حالات میں چھوڑ کر گئے کہ ہمیں بہت سارے ایسے ڈیسیجنز لینے پڑے جو شاید مناسب بھی نہیں تھے، مگر اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا۔ دونوں طرف ہم دیکھتے ہیں کہ برابر ہی کی گیم ہے۔ یہاں پر لگتا یہ ہے کہ بشپ بننے کے بعد پہلی بات تو کسی قانون کے دائرے میں نہیں آتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بشپ صاحبان ہیں، پارس صاحبان ہیں، آپ لوگوں سے توبہ کروائیں، مگر لوگ تو آپ کے کرتوت دیکھ کر توبہ توبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے ہمارے اگر ریلیجس لیڈرز ہیں جو کہ کرپشن میں، جو کہ پراپرٹی بیچنے میں، جو قبضہ کرنے میں اور بہت سے امورل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایسوں کے پیچھے دعا کرنا بھی میں سمجھوں حرام ہے میرے لیے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر ایک بڑی ہی دل دکھانے والی اور حیرت انگیز ہمیں انفارمیشن ملی ان کے سٹاف سے کہ جب بشپ عزرایہ چیئرمین تھے اور بشپ تھے ڈائسس کے، اور ان کے ساتھ ان کی جو بردر ان لاء کی مسز تھی خزانچی، یہ صرف دونوں ہی فائنینسز کو کنٹرول کرتے تھے، اور کبھی بھی نہ تو ایگزیکٹو میں فائنینسز ڈسکس ہوئے، نہ ہی کونسل میں ڈسکس ہوئے، اور نہ ہی کسی تیسرے بندے کی ایکسس تھی فائنینسز کے اوپر۔ فائنینس کی ڈیٹیل اگر کبھی آتی بھی تھی تو 3 سال کے بعد کونسل میں شو کی جاتی تھی۔ جب بھی کونسل ہوتی تھی، کیونکہ ٹرائنل کونسل ہوتی ہے 3 سال کے بعد ہوتی ہے، اور وہ بھی سرسری طور پر دکھائی جاتی تھی کہ یہ اس ادارے میں اتنے پیسے ہیں، اس ادارے میں اتنے پیسے ہیں، اور وہ فائنینشیل رپورٹ چند منٹوں کی 3 سال کے بعد پبلک کی جاتی تھی۔ کانسٹیٹیوشنلی تو اگر آپ یہ ہر 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد ہونی چاہیے۔ فائنینس
پر ایکسیس کسی کو بھی نہیں تھی. آڈر ڈسکس نہیں ہوتا, صرف وہ کیونکہ ٹریڈر اور چیئرمین کے پاس ہی آتا ہے. فیملی ممبرز ہونا تو یہ تو سب جانتے ہیں, یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی, لیکن اس کے ساتھ جو ان کے عہدے تھے یا جو صرف انہی پہ ٹرسٹ کیا جاتا تھا اور دوسرے لوگوں تک ان چیزوں کو نہیں لایا جاتا تھا. میرے سائن ضرور ہوتے تھے, چیک تیار ہوتے تھے اور میں ان پر سائن کرتا تھا. فرسٹ ٹینور جو میرا تھا 13 سے 16 تک کا, یہ بشپ عزرایہ صاحب نے مجھے اس کے لیے چنا. سیکنڈ ٹینور کے لیے بھی انہوں نے ہی میرا نام پرپوز کیا. یعنی آپ ان کے دستے راز بھی تھے اور سارا دستے راز کہہ بھی سکتے اور نہیں بھی. کیا کوئی فائنینشیل پالیسی بنی ہوئی جو دیکھ سکیں ہم؟ ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ بیسٹ جو پریکٹسز ہوتی ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, فائنینشیل ایکسیس آپ کو ہونی چاہیے, اور یہ جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی اپنے ریلیٹیو اپنے ساتھ, وہ کھلا تضاد تھا, کانفلکٹ کا انٹرسٹ تھا. اور ایک بڑا ہی عجیب و غریب انکشاف بھی کیا نعمان صاحب نے کہ جو ہمیں فنڈنگ ڈونر سے آتی ہے یا آتی تھی, اس میں سے ہم 20% جو ہے سیٹ اسائڈ کر لیتے ہیں اور ہم ڈونرز کو بتائے بغیر یہ کرتے ہیں اور ان کو ہم انفارم بھی نہیں کرتے. وہ اماؤنٹ کس لیے رکھ دی جاتی ہے کہ ہمارے پاسبانوں کی اور ہمارے دوسرے اخراجات اس سے میٹ ہو سکے. مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے کانٹراڈکٹری بھی کہا کہ ہم 7 لاکھ روپیہ جو ہے وہ سینٹ پیٹر سے بھی لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاسبانوں کی ہماری سیلریز وہاں سے نکل سکے. یہاں پر بھی ہم بے قاعدگیاں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ڈونرز کو بھی ڈاج دے رہے ہیں ابھی تک, اور کس طرح سے وہ پیسہ جو سینٹ پیٹرز ہے ادھر سے بھی آتا ہے تو پھر بھی ان کو دوسری چیزوں کے لیے وہ 20% جو ہے بچانا پڑتا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو نئی خزانچی آئی ہیں پرسکا کامران صاحبہ, انہوں نے کیا کہا بشپ کے بارے میں کہ انہوں نے بالکل بھٹا بٹھا دیا اور جاتے جاتے انہوں نے سب کچھ صفایا کر دیا اور کچھ نہیں چھوڑا پیچھے. ہم جیسے پہلے کرپشن کی بات ہو رہی ہے اور ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ جی ڈائسس کو خالی کر کے چلے گئے, ڈائسس میں کچھ نہیں ہے, اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے آئندہ کے لیے. اور اسی لیے کون خالی کر کے چلے گئے؟ اوبویسلی آپ بھی جانتے ہیں کہ جو جاتے ہیں انہی کی بات کرتے ہیں. بشپ عزرایہ کی بات کر رہے ہیں. میں ان کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے چھوڑا. اب جس میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ پیچھے بہت سارے مس مینجمنٹس ہو رہی تھیں. مگر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ بشپ عزرایہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویک گورننس تھی, انہوں نے اپنے ہی رشتہ دار کو وہاں پر ایک امپورٹنٹ عہدہ دیا جو کہ ڈائسس کی خزانچی تھی. مگر بشپ آزاد مارشل کا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ایک خاتون کی تعیناتی کی, اور وہ خاتون جس کا فائنانس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بڑی آبزرویشن یہاں پہ دیکھنے میں یہ ملتی ہے کہ بشپ عزرایہ نے بھی ایک پرنسپل جو تھی اسکول کی ان کو بنایا خزانچی, اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لوسی ہیریسن کی جو پرنسپل ہے ان کو خزانچی بنایا. نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ لوگ رکھتے ہیں, یہ اپنے ہی امپلائیز کو ڈائسس کے ایگزیکٹو کی پوزیشنز دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے سامنے سوال نہ کر سکیں, تاکہ وہ یہ نہ پوچھ سکیں کہ آپ نے یہ خرچہ کہاں پہ کیا. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا بشپ سے سوال کرنا خدا سے سوال کرنے سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ ان کے جو گردنوں میں سریے ہیں اور جو لوگ جس طرح سے یہ مینج کر رہے ہیں, جہاں پہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, جہاں پہ کوئی کسی امپلائیز کا رائٹ نہیں ہے, جہاں پہ یہ خدا بنے ہوئے ہیں, وہاں پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرنسپل اٹھ کر جس کو فائنانسز کا پتہ بھی نہیں ہے, جس کو الف بے پتہ نہیں ہے فائنانسز کی, وہ ان سے سوال کر سکے. اور یہ صرف رائیون ڈائسس کی بات نہیں ہے ناظرین, میں آپ کے سامنے اور بھی چیزیں لے کر آؤں گا,
اور انسٹیٹیوشنز جو ہمارے مسیحوں کے انسٹیٹیوشن ان کا بھی لے کے آؤں گا حوال. تو یہ صرف رائیون ڈائسس میں نہیں ہو رہا, یہ ہر ڈائسس میں ہو رہا ہے, یہ ہر مشنری ادارے میں ہو رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھول گئے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں بھی خدا نے پوچھنا ہے کہ ہاں بھائی تم کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں تم نے کتنے احسن طریقے سے نبھائی. کیا تم نے مینپولیشن کی اس کے اندر, کیا تم نے اس کے اندر مکاری کی. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں بتایا گیا پرسیکا کامران نے, جو کہ ابھی خزانچی ہیں اور پرنسپل بھی ہیں لوسی ہیریسن کی, انہوں نے ہمیں کہا کہ شنیلا روتھ جو کہ MNA ہیں PTI کی, وہ سینوڈیکل کی ممبر رہیں اور انہوں نے بشپ سیمول عزرائیہ صاحب نے ایک ہونڈا سیوک دی ہوئی تھی آفیشیل یوز کے لیے, اور جس کو تقریباً 50 سے 70 ہزار فیول اینڈ مینٹننس کا ملتا تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے گاڑی بھی نہیں دی, قبضہ کیا گاڑی پہ شنیلا روتھ صاحبہ نے, اور ان سے جب دوبارہ انہوں نے مانگے پیسے تو انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا پرسیکا نے, یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں بلکہ آپ ہماری گاڑی جو ہے سینوڈیکل کی وہ بھی واپس کریں, کیونکہ یہ پراپرٹی جو ہے, یہ جو ایسٹ جو ہے یہ چرچ کا ایسٹ ہے. ویری گڈ انف, اچھی بات ہے, مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں گورننس ویک ہے, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل ول نہیں ہے چیزوں کو مینیج کرنے کی. تو ناظرین میرے ساتھ رہے, میں آگے آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں پاسٹرز کے اوپر, کہ پاسٹرز جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس ٹائم. جب ہم نے ایمینول کھوکھر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا, آپ سن سکتے ہیں. دراصل کچھ ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں ہر انسان کے, لیکن کئی دفعہ ہمیں دوسرے لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. سب سے بڑی اور پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ناراض ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کے مطابق بشپ صاحب اس ڈائسس کو چلائیں, وہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. یہاں پہ ناظرین ایک اور بھی گلہ کیا سیمول عزرائیہ صاحب سے انہوں نے, کہ وہ بہت پرانے پاسٹر تھے سینٹ پیٹرز چرچ کے, اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ بنایا, مگر ان کو نکال کر ایک چھوٹے چرچ پھینک دیا بشپ عزرائیہ نے, جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی سنگین قدم تھا, اور بشپ عزرائیہ نے ان کا مستقبل بھی خراب کیا. ناظرین یہاں پر ایک بڑے ہی امپورٹنٹ کیریکٹر کی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, ان کا نام ہے نومان راس. انہوں نے 3 سال بشپ سیمول رابرٹ عزرائیہ کے ساتھ بھی کام کیا, اور جب سے بشپ آزاد بنے ہیں یہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو نعمان راس صاحب نے ہمیں بتایا کہ ایک پاور آف اٹارنی بنائی تھی بشپ سیمول عزرائیہ نے, اور یہ نام پہ تھی سلیم محمود اختر عرف باللہ بھی کہتے ہیں ان کو. وہ ایک اسپیشل پاور آف اٹارنی تھی جو کہ رائیون ڈائسس کی ایک پراپرٹی تھی رائیون میں, اس کے لیے بنائی گئی تھی. اور ناظرین آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ یہاں پر کن کن کے سائن ہیں اور انگوٹھے ہیں. تو یہاں پہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں سیمول رابرٹ عزرائیہ صاحب کے بھی سائن انگوٹھا ہے, راس صاحب کا بھی, جاوید قادر صاحب کا بھی ہے جو کہ بشپ عزرائیہ کے بردر ان لا ہیں. تو ناظرین اگر آپ میرے ساتھ دیکھ سکیں تو یہ ایک لائن لکھی گئی ہے نیچے کہ دس جنرل پاور آف اٹارنی ویلڈ اپ ٹو اکتوبر 30, 2017. اور جب بشپ صاحب اس کا چارج لے رہے ہیں وہ ہے اگست 30, 2017. اب یہاں پر جو ٹویسٹ ہے کہانی میں وہ یہ ہے کہ نعمان راس صاحب کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے لائن لکھی تھی وہ آنن فانن غائب ہوگی, اور ایک نئی پاور آف اٹارنی ہم نے حاصل کی کورٹ سے, اور اس میں وہ لائن نہیں تھی, مگر نعمان صاحب کے سائن بھی وہی ہیں جو ان کے ہیں, اور انگوٹھا بھی وہی ہے جو وہ لگاتے ہیں. ناظرین اس پہ بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ نعمان راس جو ہے
وہ بشپ عزرایہ کے رائٹ ہینڈ رہے. سیکنڈ ٹینور کے لیے بھی انہوں نے ہی میرا نام پرپوز کیا. یعنی آپ ان کے دستے راز بھی تھے اور سارا دستے راز کہہ بھی سکتے اور نہیں بھی. سب کاموں میں انوالو رہے. وہ سائن بھی کیا کرتے تھے چیکس کے اوپر. میرے سائن ضرور ہوتے تھے, چیک تیار ہوتے تھے اور میں ان پر سائن کرتا تھا. وہ کانسٹیٹیوشن پر بھی ان کے سائن ہیں اور بہت سارے معاملات میں وہ دستے راز تھے اور انہوں نے مانا اس چیز کو. اور انہوں نے ایک اتنی امپورٹنٹ جو ہے جو پاور آف اٹارنی ہے کہ جو پراپرٹیز سے ریلیٹڈ ہے رائیون ڈائسس کی, اس کے اوپر بھی انہوں نے سائن کیے اور کہتے ہیں میں نے ایک لائن بھی لکھی کہ یہ صرف 30 اکتوبر 2017 تک ویلڈ ہے. اور ساتھ ہی اس بات کا ڈنڈورا بھی پیٹ رہے ہیں کہ وہ جو نئی بنائی گئی ہے ان کو علم میں ہے ہی نہیں کہ ایسی جنرل پاور آف اٹارنی بن گئی ہے پراپرٹیز کی. اور انہوں نے کہا اس میں ساری پراپرٹیز آتی ہیں رائیون ڈائسس کی, اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کیسے ڈائسس کی بن گئی پاور آف اٹارنی. مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ سائن بھی اوریجنل ہیں, یہ بھی مانتے ہیں انگوٹھا بھی ٹھیک ہے لگا ہوا. تو پھر کیا ہوا کہ نعمان راز صاحب کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ایک نئی بن گئی پاور آف اٹارنی جو ساری پراپرٹیز کا انچارج اس کو بنا دی گیا سلیم محمود صاحب کو, اور ان کے علم میں نہیں آیا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کوئی فورینزک رپورٹ لی ہے, کیا آپ نے کوشش کی ہے تحقیق کرنے کی انگوٹھا آپ کا ہے, سائن آپ کے ہیں کہ نہیں, تو جواب تھا کہ نہیں ابھی تک تو ہم نے یہ نہیں کیا. میرے سائن ہیں تھے, انگوٹھا بھی تھا, لیکن وہ فکرہ کیسے غائب ہو گیا. تحقیق کی جی تحقیق نہیں کی. آپ نے فورینزک کروایا اس کا؟ نہیں ابھی تک نہیں کروایا. تو تشویش پیدا ہوئی کہ ایک ایسا شخص جو بشپ عزرایہ کے ساتھ بھی رہا ہو, بشپ آزاد کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, پراپرٹی کے سارے امور کو دیکھ رہے ہیں, فائنینسز کو کہتے ہیں میں دیکھتا تو نہیں, میں سائن ضرور کرتا ہوں میں چیک پر. تو ناظرین بہت سارے سوال پیدا ہوئے کہ کیا رائیون ڈائسس کسی ایسے ہاتھوں میں تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ بشپ آزاد کو بھی اس کا علم نہ ہو رہا ہو, اور وہ جو پراپرٹی پہ ہوا ہے جو ہم نے آپ کو پاور آف اٹارنی دکھائی ہے, کوئی مسئلے نہ کریٹ ہو جائے آگے جا کر. ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے, ہم بتانا چاہتے ہیں رائیون ڈائسس کو کہ اس کی تحقیق کریں. اور ایک جو بات ہمیں اور بتائی انہوں نے کہ یہ اسپیشل پاور آف اٹارنی بنائی گئی تھی, مگر اس کو جب تبدیل کیا گیا اسپیشل کی بجائے جنرل پاور آف اٹارنی بن گئی. تو ناظرین آپ سمجھدار ہیں کہ جب جنرل بن جاتی ہے, اسپیشل سے نکل کے جنرل پہ آئی, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے بشپ عزرایہ سے کہا کہ آپ اس کو ریووک کر دیں, مگر بشپ عزرایہ نے اس کو ریووک نہیں کیا. تو ناظرین یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کنسرن ہے کہ رائیون ڈائسس کی پراپرٹی ہے جو وہ غلط ہاتھوں میں جا رہی ہے, وہ مس یوز ہو رہی ہے, یہاں پر ہمیں بو آ رہی ہے سازش کی. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بشپ آزاد مارشل نے بھی کوئی اس کے اوپر کام نہیں کیا, کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے کہ جنرل پاور آف اٹارنی ایگزسٹ کرتی ہے, تو جو نعمان راز نے بتایا کہ ہم نے صرف ایک پراپرٹی کا سٹے لیا ہوا ہے, جب ہم نے کہا کہ دوسری پراپرٹیز پہ کیوں نہیں لیا ہوا آپ نے, کیوں اس کو کینسل ابھی تک نہیں کیا گیا, کیوں فورینزک رپورٹ نہیں لی گئی آپ نے, تو ان کا جواب آپ سن سکتے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہاں پہ یہ آپ نے بتایا کہ وہ پاور آف اٹارنی چینج ہوئی اور ساری پراپرٹیز جو تھی اس کی وہ پاور آف اٹارنی مل گئی اس شخص کو. جی بالکل. ابھی آپ نے ایک پراپرٹی کے لیے کہا ہے گورنمنٹ کو, NHA کو, کہ وہ پیسے نہ دیں. جی. دوسری پراپرٹیز کو سیکیور کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس کے ہم نے فرد جاری کروا لی اپنے نام. تو ناظرین آپ نے پہلا ایپیسوڈ بھی دیکھا, ناظرین آپ نے دوسرا بھی دیکھا ایپیسوڈ. یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمارے بشپ صاحبانوں کو کورٹ کچہری کے کیسوں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ
लागत बाजी, एक दूसरे की लेग पुलिंग करने के अलावा कोई काम नहीं नज़र आता। इंटरनेशनल ट्रैवल्स के अलावा कोई काम नज़र नहीं आता। अपने अपने कारोबार कर रहे हैं, इसके अलावा हमें कलीसिया में कोई काम नज़र नहीं आता। अफसोस की बात यह है कि हम जो पैसा हमें कौम के ऊपर लगाना चाहिए, हम केस कचहरियों पर लगा रहे हैं, हम वकीलों का पेट भर रहे हैं, हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। कब तक ऐसा चलेगा? और दूसरी बात कि कोई सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है। आप जिस मर्जी डायसिस को उठा कर देख लीजिएगा, सिस्टम इन प्लेस नहीं है। तो हमारी जो फाइंडिंग्स रही नाज़रीन, इनकी मिस मैनेजमेंट के हवाले से वो बताना चाहता हूँ। पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना हुआ है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन खुद कर रहे हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फाइनेंसिस तो आते हैं, पड़े हुए हैं, मगर कोई फाइनेंशियल पॉलिसी प्रोसीजर्स नहीं है मौजूद। मैंने पहले भी कहा था कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी गवर्नेंस, आपके फाइनेंशियल्स और आपकी प्रोग्राम डिलीवरी। हमें नज़र ये आ रहा है अपने इदारों को देखकर कि वहाँ पर कोई गवर्नेंस की कोई मिसाल मौजूद नहीं है, वहाँ पर कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, कोई पॉलिसीज़ नज़र नहीं आती, कोई ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आती। और हमें ये भी नज़र आया कि कोई यहाँ पर प्रोफेशनल स्टाफ नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं हैं। और कैसे हों प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव ही नहीं कर सकते कि जहाँ पर डिक्टेटोरियल एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे जो कह दिया गया वही करना है, क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, वहाँ पर सवाल जवाब मना है। तो नाजरीन, इस तरह से अदारे कैसे फ्लरिश करेंगे? ये अलग बात है जो पासबान कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिशप, करप्शन, इलीगल डिसीजंस, ये उनका मैटर है। हमने आप तक बात पहुंचाई कि एक बिशप को जब करप्ट कह रहे हैं, एक बिशप को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। जब हमने फर्दर डिग आउट किया तो हमें तो जाने वाला बिशप भी करप्ट लगा। हमें तो जाने वाला बिशप भी लगा कि उसने जितनी उसने ख़राबियाँ पैदा की हैं रायवन डायसिस में, शायद किसी ने की हों। मगर नाजरीन, यहाँ पर बिशपों की लड़ाई में पिस पासबान रहे हैं, उनके ख़ानदान पिस रहे हैं, वो जो अदारे हैं वो पिस रहे हैं, कलीसिया के सामने गलत जा रही है बात। कब तक ये जो लीडर्स हैं अपनी अपनी दुकानदारी चमकाएंगे? कब तक बिशपों के गर्दनों में सरिया नहीं निकलेगा? और कब तक हम फ़ख्र से सर बुलंद करके नहीं चल सकेंगे कि हमारे रिलीजियस लीडर्स जो हैं अवाम के हमदर्द हैं, हमारे रिलीजियस लीडर अवाम की तरक्की चाहते हैं, ना कि अपने बच्चों और अपनी फैमिली की। हमारे अदारे क्यों ख़राब होते हैं कि हमारे अंदर का लालच ख़त्म नहीं होता। हम अदारे बना नहीं रहे, हम अदारे ज़ाया कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि दुख होता है कि जो मिशनरी जब आया और जो अदारे वो बना के दे गया, उसके बाद आप बताएं कि कितने हमने ख़ुद अदारे बनाए। अफसोस की बात यह है कि जो अदारे बने हुए हैं उनको भी ख़त्म करने पे तुले हुए हैं हम, उनको भी बेचने पे तुले हुए हैं हम। कब हमें शर्म आएगी? कब हमारी आंखें खुलेंगी? कब हम जानेंगे कि हम भी अकाउंटेबल हैं? कब हम कहेंगे कि हमें अपने मुल्क के लिए खड़ा होना है, अपनी कौम के लिए खड़ा होना है? कब तक अपने ख़ानदान के आसार से हम बाहर नहीं निकलेंगे? कब तक हम झूठ बोलेंगे? कब तक हम चोरी करेंगे? कब तक हम खुदा के घर को बेचेंगे? कब तक हम मजहबी लबादा पहनेंगे और उसके अंदर झूठ होगा और वो ऐसे होगा जैसे हम सफ़ेदी फिरी कब्रें हैं? हम वो लोग हैं जो कलाम में लिखा हुआ है कि बड़े बड़े मजमा में दुआ करना पसंद करते हैं, मगर उनके अंदर गंद है, उनके अंदर गंद है। हमें अपने गंद को साफ़ करना है, अपने जहन के गंद को साफ़ करना है। आप अपने चोगे की बेहरमती कर रहे हैं, आप बाइबल मुकद्दस की बेहरमती कर रहे हैं, आप उस क्रॉस की बेहरमती कर रहे हैं जो आप गले में पहन के फिरते हैं। और मैं तमाम बिशप साहबान को, तमाम पादरी साहबान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम तो पूछेंगे ही आपसे, खुदा आपसे पूछेगा।
کیونکہ جو لیڈر ہے, جو سردار ہے, وہ سب سے زیادہ قصوروار گنے جائیں گے. اپنے اپنے گرے بان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ نے کیا دیا ہے چرچ کو, آپ نے کیا دیا ہے کرسچن کمیونٹی کو. اور آپ اگر سونے میں کامیاب ہو جائیں اپنے ضمیر کو جگانے کے بعد, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بچ جائیں گے. آپ لوگوں کو بچانے کی باتیں کرتے ہیں, آپ کے پیچھے دعا کرنا نہیں چاہتے ہم لوگ. اس طرح کی گندی پالیٹکس جتنی چرچ میں ہے, میں نہیں سمجھتا کسی ادارے میں بھی ہوگی, یا ایون پاکستان میں بھی ہوگی حکومت میں. شرم کریں آپ لوگ. آپ لوگوں نے تماشا بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. جب ہم نے آواز اٹھائی, آپ نے کہا کہ چرچ کی طرف نہ آئیں. کیوں نہ آئے ہم چرچ کی طرف؟ 71 سال آپ نے بیوقوف بنایا کرسچن کمیونٹی کے پاکستان کی. آپ نے لابیز بنائی ہوئی ہیں اپنی. جتنا بڈھا ہے وہ سارا چرچ یا مشنری اداروں کے اوپر بورڈ میں بیٹھا ہوا ہے. تباہ کر دیے آپ نے بورڈ کے ادارے, ہمارے سارے کرسچن انسٹیٹیوٹ آپ نے تباہ کر دیے ہیں. اور میں ان کی طرف بھی آؤں گا جو انسٹیٹیوشن کو تباہ کر رہے ہیں, اور بورڈ ممبرز کی طرف بھی آؤں گا. ہر بورڈ پہ جا کر دیکھا وہی 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. کب تک آپ شرم نہیں کریں گے؟ قوم آپ سے سوال پوچھ رہی ہے اب. اور یہ جو ادارے تباہ ہو رہے ہیں, گورننس کا پرابلم ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ بندے لائے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے امپلائیز کو آپ ایگزیکٹو کا ممبر بنا رہے ہیں کہ وہ سوال نہ کر سکے. آپ کیوں اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے اپنے آپ کو؟ خدا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا بن گئے ہیں. جب خدا نے آپ کو کھینچا, کہتے ہیں کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے. اور آپ نے اتنے بڑے بڑے ذمہ داری جو دی ہیں خدا نے آپ کو, آپ کھڑوال کر رہے ہیں اس کے ساتھ. اور آپ نے اپنے ڈائسز میں کورٹس بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم چیلنج نہیں کوئی کر سکتا ڈیسیجن کو وہ کسی اور کورٹ میں. میرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے, اگر بشپ عزرائیہ پیسے لے کے بھاگ گئے ہیں, اگر وہ جو خاتون ہیں آپ کے ٹریجرر وہ بھاگ گئی ہیں, تو اس کورٹ نے کیا ڈیسیجن لیا ہے؟ صرف یہی ڈیسیجن لیا ہے, ایک لیٹر لکھ دیا آپ نے اور ایک وہاں پر ان کو نکال دیا, اور کیا کورٹ نے ڈیسیجن لیا ہے؟ کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ناظرین, میں سیکنڈ ایپیسوڈ کے اختتام پر یہ کہوں گا کہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں پاسبانوں کا کنسرن آپ کے سامنے لے کے آئے, ریز کیا. 3 ان کے پوائنٹس تھے کہ بشپ صاحب انکانسٹیٹیوشنل ہیں, بشپ صاحب الیگل ڈیسیجنز کر رہے ہیں, اور بشپ صاحب جو ہے وہ کرپشن میں انوالو ہیں. پہلے 2 کی بات نہیں کروں گا, میں تیسری بات کروں گا کرپشن کی. کہ جب ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ بشپ صاحب پہ جو الزام ہے, کیا بشپ صاحب انوالو ہے کرپشن میں, تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ بشپ صاحب جو گئے ہیں سیموئل عزرائیہ صاحب, وہ شاید ان سے زیادہ کرپشن میں انوالو نظر آئے. کہ کس طرح سے بشپ عزرائیہ نے پیسے نکلوائے $26,000, 20 لاکھ کی گاڑی بیچی, 44 لاکھ کے پروویڈنٹ فنڈز کا کوئی ذکر نہیں مل رہا. اسی طرح سے اور بہت ساری اماؤنٹس جو لیٹر میں مینشن کی گئیں. تو نظر یہ آیا کہ بشپ عزرائیہ صاحب بھی اس گھنونے کھیل میں شامل ہیں. اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں جو کرپشن کی بات کر رہے ہیں کہ وینڈربیلٹ جو ہے ان کے نام سے جو فنڈنگ آئی وہ سینٹ تھامس چرچ میں گئی, ان کے اکاؤنٹ میں گئی, بجائے کہ وہ رائیون ڈائسس میں جاتی. اور وہ 23 ایکڑ زمین جو ہے وہ رائیون ڈائسس کی ہے, مگر بورڈ کسی اور کا لگا کے قبضہ کیا جا رہا ہے. تو ناظرین, نظر یہ آ رہا ہے کہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں پہ غلط ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو خدا کے حضور جھکیں, توبہ کریں کہ ہم نے جو کیا خداوند ہمیں معاف فرمائے, کیونکہ اب توبہ نہیں کریں گے تو کبھی وقت نہیں ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کریں, ہم اپنے اداروں میں ٹرانسپیرنسی کو آنے کا موقع دیں, ہم اپنے اداروں میں ینگ بلڈ کو لے کے آئیں. بورڈز کے اوپر جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں احترام کے ساتھ, اب ان کا وقت نہیں ہے بورڈز کے اوپر بیٹھ کے سیاست کرنے کا, اب ان کا وقت ہے گھر میں بیٹھ کے خدا کرنے کا. اور موقع دے جو نوجوان ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں,
جو اداروں کو چلا سکتے ہیں ان کو موقع دے کہ وہ اداروں کو چلائے، اور جو گرے مرے ادارے ہیں ان کو کھڑا کریں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے کمپیٹنٹ نوجوان ہیں جو کہ ایک کمٹمنٹ کا جذبہ لے کر آئے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس قوم کو ڈیلیور کیا جائے جو 70-71 سالوں میں نہیں ہو سکا۔ اب وقت ہے ریولوشن کا، اب وقت ہے کہ ہم باہر نکلیں، اکٹھے ہوں، اور اب وقت ہے کہ ٹانگیں کھینچنے کی بجائے، کورٹ کچہری پہ پیسہ لگانے کی بجائے کرسچن بچوں کی تعلیم پہ پیسہ لگائیں، ان کو انسان بنائیں، پڑھا لکھا پاکستانی بنائیں، تاکہ نہ صرف کرسچن کمیونٹی یہاں پہ ترقی کرے بلکہ پاکستان ترقی کرے۔ اور دوسری بات کہ ہمیں اپنے جو ہم نے چوگے پہنے ہوئے ہیں، ہم جو کراس پہنتے ہیں، کیا اس کے پیچھے کہیں سفیدی پھیری قبریں تو نہیں ہیں؟ ہم کیا اس کے پیچھے غلاظت تو نہیں ہمارے اندر؟ کیا اس کے پیچھے ہم لوگوں کا حق تو نہیں مار رہے؟ کیا اس کے پیچھے ہم چرچ کی پراپرٹی سیل کرنے کو تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ ہم بھول گئے ہیں کرائسٹ کی ٹیچنگز کو، ہم بھول گئے ہیں کہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی، انہوں نے بردرہڈ کی بات کی، انہوں نے پیس کی بات کی۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جب یسوع نے دیکھا کہ چرچ کے اندر کاروبار ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی کوڑا اٹھا لیا تھا، انہوں نے بھی کوڑا اٹھایا تھا اور مار مار کے ان کو بھگا دیا تھا۔ نہ مجبور کریں کرسچن کمیونٹی کوڑے لے کر آپ کے پیچھے پڑ جائے اور آپ کو چرچوں سے باہر بھگا دے، اس سے پہلے ہی آپ اپنی روشوں کو ٹھیک کریں، نہیں تو کوئی نہ کوئی تو ضرور آئے گا آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، اور بہت سارے انکشافات ہم آپ کے پاس لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔